جی اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہمارا بزنس ایتھکس کے سلسلے کا 41واں لیکچر ہے. If you remember, in the last lecture we were discussing about few ideas, theories, but the basic extract or basic theme of the lecture was going on such a pace that either morally what we are doing is right or wrong. ہم نے گلبرائٹ کی ایک تھیوری اسٹڈی کی تھی جس کے مطابق اس نے یہ کہا کہ موٹیویشنل ریسرچ ہوتی ہے جو مختلف لوگ ہیں ان سے کیری کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ الائک پرسنالٹی کا ایک پروفائل بناتے ہیں اور اس پروفائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موٹیویشنل پوائنٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے جو کسی بندے کی قوت فیصلہ کے لیے جو ایک ٹریگر ثابت ہوتے ہیں یا اس کو مہمیز دیتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. Morally it's right or wrong, ethically it's right or wrong that a person who's just a buyer and he's an innocent or she's an innocent individual, how can you play with the motivations or how can you go to such internal privacies of somebody's conscious or subconscious? Is it very ethical that while we are selling the things just for our sales, we go to that extent which is sort of a psychoanalysis and it's a crude term of psychology or behavior psychology or the human psychology. اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے بالکل اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, لیکن اس کا ایکسٹینٹ انفارمیشن تک یا اس چیز کے بارے میں معلومات تک اور صحیح معلومات تک ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. One other thing we came to know which was very serious, that is it so that it's very good for economy, for the growth of economy, that this kind of behavior is essential for growth of economy? No, absolutely not, because I in the last lecture gave you the example that if some person is buying say 5 cakes a week for soap, 5 صابن کی ٹکیاں خریدتا ہے ایک مہینے میں اپنے استعمال کے لیے, اینڈ اف ہی از بینگ موٹیویٹڈ بائی سم ایڈورٹیزمنٹ ہی مے سوئچ اوور ٹو سم ادر برانڈ, بٹ اس کی انکریز آف جو ہے کنزمپشن وہ نہیں ہوگی, اس لیے اس کی ایک ضرورت اتنی ہے. ایک آدمی کتنے کی جو ہے وہ اس کو سوپ کو استعمال کر سکتا ہے, ہی کینٹ ڈو اٹ فار انلمیٹڈ یوز. اس کا ایک نپات الاسا ایک میئرڈ ایک یوز ہے, اس سے زیادہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. Now here we have a question, very important question. In what direction we are heading towards? This industry is a big industry, and we also discussed this thing that since media is being sponsored by, totally sponsored by the whole world. میں صرف ایگزامپل دیتا ہوں, انگلینڈ کے اندر, یوکے کے اندر 6,500 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی انڈسٹری ہے. یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو انڈسٹری ہے, یہ 6,500 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی انڈسٹری ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. 1.2 آف جو گراس ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کا ٹوٹل جو یوکے کا ہے وہ اس انڈسٹری سے آتا ہے. Now such a huge industry, such a huge industry. Now it is part of the media, and media is something that is very direct with the people who are watching that. ہم روز مرہ زندگی میں نیوز دیکھتے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھتے ہیں, ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں. And media is something which is part of our daily life. We spend most of our time in watching the different form of media. It's print media, it's maybe telemedia, it's maybe some other kind of things. And apart from that, we are moving on the roads, we have on the side billboards, and we have a lot of logo signs, we have neon signs in the night. They are having different type of lights and all effects. I mean, all over in your surroundings, even on your utility bills, you can see lot of advertisement coming. So یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں مجبور کرتی ہیں سوچنے پہ. جو میں نے ایتھکس کی بات کی
اخلاقی طور پہ یہ صحیح ہے یا نہیں. If you do remember, we were discussing about another thing which is very important, that sometime that we are being played with our emotions by some other people. Your hidden things, and اس کے اندر ہم نے سیگمنڈ فرائڈ کی بات بھی کی تھی کہ ایون اس کی تھیوری سے بھی بہت آگے چیزیں جو ہیں ان کا انالیسس ہوا. ون تھنگ دیٹ آئی مسٹ مینشن، جس کو ہم موٹیویشنل ریسرچ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر فائنلی اسٹوڈنٹس ہمیں اس میں رزلٹ یہ اخذ کرنا ہے کہ کیا ایک چیز کو بیچنے کے لیے جو ایک انسان نے خریدنی ہے، کیا اس حد تک ہم جا سکتے ہیں کہ ہم اس کی پرائیویسی کو ہٹ کریں، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کے انہر کے بارے میں، اس کی ہڈن اینگزائٹیز کے بارے میں، اس کی ہڈن پرسنالٹی کے بارے میں، اس کے احساسات جو ہیں یا اس کی پرسنالٹی کی جو ویک سائڈز ہیں، اس کے بارے میں ہم اس حد تک جائیں اور اس سے پوچھیں اور پھر اس کا انالیسس کر کے ہم ایگزیکٹلی وہاں پہ اس کو نوک کریں جو اس کا سینسٹیو پوائنٹ ہے. کیا ایتھکس اس کی اجازت دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں. بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہم نے ڈسکس کیے، بہت سارے اسکول آف تھاٹ میں نے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ، بہت سارے ابھی تک ایسے ہیں جو ہم طوالت کی بنا پہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، بیکاز اس سے ہمارا لیکچر بلا مقصد بہت طویل ہو جائے گا. لیکن اس کے اوپر ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے اس کے لیے، جو اس کو کنڈیم کرتا ہے، جو اس کے خلاف بات کرتا ہے. پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے گزارش کی آپ سے کہ جو زیر بحث آئیں گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں اخلاقی طور پہ یا ایتھیکلی ہمیں کس طرح سے اپسٹ کرتی ہیں. بزنس ورلڈ کے اندر یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جو یوٹیلیٹیز ہیں یا انڈسٹری ہے جو نارمل یوٹیلیٹی کی، یہ نہیں چل سکتی میڈیا کے بغیر، اور میڈیا نہیں چل سکتا بالکل ٹوٹل ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر، اس لیے کہ بہت کم ایسا میڈیا ہوتا ہے جو اسپانسرڈ ہوتا ہے. دنیا میں 90% جو میڈیا ہے وہ زندہ ہی صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اپنی ارننگز جو ہیں ان کو وہ جو ہے they earn through the advertisements. So yes, we have to discuss all these things and have to be a conclusive ideology in our mind about advertisement. Inform or persuade some theoretical issue. کیا یہ ایک انفارمیشن ہے کہ فلاں چیز خرید لیں، یا آپ کو چیز کیا جا رہا ہے، آپ کو اکسایا جا رہا ہے، آپ کو ایک قسم سے دھکا دیا جا رہا ہے کہ جی ضرور خریدیں. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے انفارمیشن. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جناب فلاں دکان پہ میں نے بہت اچھی ایک برش دیکھا ہے، ہیئر برش، آپ خرید لیں، وہ بہت اچھا ہے. ایک میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ فلاں دکان پہ جائیں، وہاں پہ ایک برش پڑا، اگر وہ آپ نہیں خریدتے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو بال ہیں یہ کہ آپ کے بالوں میں اسٹیٹک کرنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جڑے رہتے ہیں. اور جب وہ جو برش ہے اس میڈ اپ آف وڈ، وہ نان اسٹیٹک ہے، جب آپ اس سے برش کریں گے تو یو ول بی ہیونگ اے نیو لائف. آپ میں بہت، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو بڑی جلدی آپ کے بال، سر کے بال گر جائیں گے. اور میرا خیال ہے بچت اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو لیں، چاہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، ظاہر ہے ڈر کے ذریعے آپ ضرور اس کو خریدیں گے. بات یہ ہے کہ پہلی صورتحال میں میں نے آپ کو انفارم کیا، دوسری صورتحال میں آپ کو پرسویڈ کر رہا ہوں. سو یہ جو ٹرم ہے کہ آپ نے کسی کو انفارم کیا یا کسی کو پرسویڈ کیا، اس میں بڑا فرق ہے. انفارم ہم کرتے ہیں ایک جنرل انفارمیشن کے بارے میں جو ریالٹی ہوتی ہے کہ جناب یہ کار ہے. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پیٹرول کی کتنی کمپنیاں دنیا کے اندر؟ ایک ہی طرح کا پیٹرول ساری کمپنی بیچتی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سپر پیٹرول ہے کسی ملک کا، یہ 100 آکٹین ہے یا لیڈ فری ہے، تو پوری دنیا میں وہ اگر ایک ملک میں 10 کمپنیاں تو سارے ایک جیسا پیٹرول بیچ رہی ہیں. اب اس میں تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جی جناب اس پیٹرول سے گاڑی زیادہ چلے گی، اس سے کم چلے گی. لیکن اس کو سمبلائز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ فلاں برانڈ جو ہے وہ جب آپ کی گاڑی میں آپ ڈلتا ہے تو گاڑی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، انجن کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے، یا انجن جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ کام کرتا ہے. یہ احساس آپ کو مجبور کرتا ہے
کہ آپ وہ پرٹیکولر پیٹل کا جو برانڈ ہے وہ خریدیں. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا, اور یہ ایک انفارمیشن ہے بزنس کے اندر. سبقت کا جو ایک مسابقت کا جو ایک طریقہ ہے اس کو تو ہم اوائڈ نہیں, کمپٹیشن از دیئر, اور اس کو ہم ڈسکریج بھی نہیں کرتے. لیکن فری مارکیٹ کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے. فری مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ چیز کو اپنی مرضی سے خریدیں. سو اس کی یہ بیسیکلی خلاف ورزی ہے فری مارکیٹ کی. دین ویدر اینی فارم آف irrational persuasion is ethically wrong, کیا اگر ہم ایک ایسی بات کرتے ہیں عقلی طور پہ, اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں, ایک چیز ایسی ہے جو ہم کسی دباؤ میں آ کے, کسی پریشر میں آ کے یا کسی جذباتی فیصلے سے خریدتے ہیں, تو کیا اس کی کوئی توجیہ موجود ہے, یا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی, دیکھیں اس کی جو بیسیکلی اس کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب وائی یو آر بینگ پرسویڈ کرنا بیسیکلی کسی چیز کے بارے میں بہت الگ ہے کہ آپ اس کے فیچر بتاتے ہیں, انفارمیشن بتاتے ہیں. وہ باقاعدہ سے آپ کو چاہے سائیکولوجیکلی چاہے کسی اور ذریعے سے آپ کو باقاعدہ اکسایا جاتا ہے. تو کیا ایتھیکلی یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر دوسری بات ہے whether advertisers should feel a moral duty to confine themselves only to information rather than persuasion. کیا میرا خیال میں, یا سب آپ لوگوں کے خیال میں, یا پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس منسلک ہیں اس ان یوٹیلیٹی کی پروڈکٹ سے اور ایڈورٹیزمنٹ سے, ہم سارے لوگ جو شاید صارف ہیں چاہے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا صرف ہمیں انفارمیشن کی ضرورت ہے یا صرف ہمیں اس کے ساتھ پرسویشن کی بھی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو ایک سائیکل کے بارے میں یا ایک موٹر سائیکل کے بارے میں بتا دیا جائے کہ جناب یہ کتنا پیٹرول کرتی ہے, کتنا اس کی ہارس پاور ہے, کتنا اس کی ٹائر کی لائف ہے, کتنی اس کی وارنٹی ہے, کتنا اس کی جو سسپینشن ہے اس میں, یا اس کی جو کٹنگ ہے, اس کی جب موڑ کاٹتے ہیں تو اس میں جو سینٹریپیٹل فورس یہ اینگل یوز کیے گئے ہیں ڈیزائننگ میں وہ کیا ہے. چلیں ایک بیسک سی انفارمیشن ہے. بٹ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب اس موٹر سائیکل سے بیٹھ کے آپ ہوا سے باتیں کریں گے, اور اس کے بعد دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پہ ایون جیپ بھی نہیں جاتی, وہ آپ ایک موٹر سائیکل کے لیے وہاں سے جا کر واپس بھی آ جاتے ہیں, اور اس قسم کی ریشنل چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں, تو کیا یہ ایک جو صارف ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ اس کو انفارمیشن دینے کی بجائے اس کو اتنا جو پفری اور اتنا انفلیٹڈ جو ایک ہے اس کو پکچر دکھائیں؟ ایتھیکلی اٹ از اے رانگ تھنگ. پھر ہمارے پاس جو چیز ہے اگین یہی کہ تھیوریٹیکل ایشوز کیا ہیں اسی کانفلکٹ کے بارے میں, انفارمیشن کے بارے میں اور پرسوٹ کرنے کے بارے میں, آپ کو یا کسی چیز کی پرسویشن کے بارے میں مختلف تھیوریز جو ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ وہ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. Consequentialists point out to the undesirable outcomes of certain types of persuasion. بیسیکلی وہ لوگ جو کانسیکوینس کے اوپر, نتائج کے اوپر بات کرتے ہیں اور پرسویشن کے جو نتائج کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایک ان کا نظریہ ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کانسیکوینس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. دے آر ناٹ ان ٹو دی pro consequent school of thought. Now, both of these schools, they have some built-in conflict. Those people who are pro consequentialism, that ایک بات کے کچھ consequences ہیں, کچھ results ہیں کہ آپ نے persuade کیا کسی کو, کچھ اس کے آپ کے پاس consequence آئے, کچھ آپ کے پاس results آئے. ان کا origin جو ہے وہ morbid ہے, یعنی اٹس ناٹ ہیلدی یا ہیلدی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی چلتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی, کانسیکوینس جو ہیں یہ تقریباً ان کا جو اثر ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور بہت ساری سائیکولوجیکل نیڈس جو ہیں, سائیکولوجیکل موٹیویشنز جو ہیں, اف وی ایکسپلور دیم اور ناٹ, اور وی موٹیویٹ دیم اور ناٹ, دے آر آلریڈی ایگزسٹنگ اینڈ دے آر دیئر. اٹس ناٹ that you are motivating those psychological جو آپ کے weak points ہیں ان کو اگر آپ نہ بھی کریں, پریک نہ بھی کریں, تو پھر بھی ان کی جو موجودگی ہے وہ وہاں کی وہیں ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں آپ سے عرض کروں. دیکھیں, ایک تو وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ جو نتائج ہیں کسی کو پرسویڈ کرنے کے یا کسی کو
اکسانے کے یا کسی کو پیچھا کرنے کے یہ چیز خریدے اس کے بڑے برے اثرات ہیں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی خاص اس کے برے اثرات نہیں ہیں. یعنی انفارمیشن دینی یا کسی کو انفارمیشن کی بجائے بہت ایک گہرے سائیکولوجیکل طریقے کے ساتھ, نفسیاتی طریقے کے ساتھ کسی کو قابو کر کے ایک خاص چیز کو بیچنا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دین the right based perspective, right to know is paramount. Consumers have a right to disclosure of full information about the cons and well pros of the things being promoted in order to reach the decision. Basically, disclosure کا جو law ہے, جو کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنے کا, یہ آپ کا رائٹ ہے. ہر وہ کنزیومر جو کسی چیز کو خریدتا ہے اور اس کو خریدنے کے لیے پیسے خرچتا ہے, اس کا یہ حق ہے, قانونی حق ہے, اخلاقی حق ہے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں پوری انفارمیشن جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے. اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیز جو آپ خرید رہے ہیں اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ اس کے فوائد ہیں, یہ چیز انگریڈینٹس اس کے یہ ہیں. اگر آپ نے کبھی کسی کیمیکل کو, کسی میڈیسن کو یا کسی بھی آپ نے جو کاسمیٹک کو دیکھا ہو تو اس کے باہر ڈبے کے اوپر یا اس کے اندر جو بروشور ہے اس کے اندر ساری کی ساری اس کی جو کیمیکل کانٹینٹس ہیں ان کی پرسنٹیج, اس کے انگریڈینٹس وہ بالتفصیل دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ رائٹ آف ڈسکلوجر ہے. آپ کو پتا چلے کہ آپ خریدنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز خرید رہا ہوں. یس, یہاں پہ ایک بات بڑی واضح طور پہ آتی ہے کہ بہت ساری کمپنی ان چیزوں کو چھپا جاتی ہیں, کہ ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری کمپنیز کے بارے میں جو انفارمیشن ملی ہے, اسپیشلی ایسے پرزرویٹو جو نان ہائیجینک ہیں یا جن کا استعمال جو ہے ایسی چیزیں جو کسی چیز کو محفوظ رکھتی ہیں, مثلا کوئی جوس ہے یا کوئی اور چیز ہے, کوئی ٹن میں فروٹ ہے, کوئی ایسی چیزیں جو کسی چیز کو پرزرو رکھتی ہیں, سم ٹائم وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کیسز ہوئے, دنیا میں بہت ساری ایگزامپلز اس کی. بٹ ایک صارف کی حیثیت سے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو ملے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے پہلے کہ یہ چیز آپ خرید رہے ہیں اور یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں, یا یہ اس کے اندر جو اس کی اسپیسیفیکیشن ہے, یا اس کی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے, یا اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ یہ ہیں. یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے اور آپ کا قانونی حق ہے. یہ دوسری جو بات ہے, if test results from motivational research, then Picard would question whether advertisers have a right to information about individuals that goes deeper than their own awareness of themselves. دیکھیں, ہر انسان کو کچھ چیزیں اپنے کے بارے میں پتا ہوتا ہے. جیسے شاید کبھی کبھار ہم بیٹھ کے اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں, خود کو پرکھتے ہوں کہ یار میری پرسنالٹی کیسی ہے, میں ایک شریف آدمی ہوں, میں ایک جو ہے اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک جو ماں باپ کا فرما بردار ہوں, میں ایمانداری سے. آپ ضرور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اپنے بارے میں انالیسس ضرور کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے یہ ایک بات بڑی واضح ہے جو مختلف اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں سائیکالوجی کے, کہ جو سیلف انالیسس ہوتا ہے اس میں کبھی بھی آپ 100% اپنے آپ کو جان نہیں سکتے, بڑا مشکل سا کام ہے. Now this word motivation research جو ہے یہ بیسیکلی اس کی میں آپ کو بتاؤں اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ کہاں تک ہے. کہ مثلا آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جناب آپ کون سا جو ہے وہ پرفیوم استعمال کرتے ہیں. اب یہ میں معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے, انسانی ایک فطرت ہے, ایک انسان کی عادت ہے کہ آپ کبھی بھی جب آپ سے کوئی ایک کمپنی کی فرض کیا ایک ریپرزینٹیو آتا ہے کمپنی کا, سوٹ شوٹ پہن کے آپ سے کہتا ہے جی آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے جناب میں مجھے بہت ایک عطر ہے جو 5 روپے کا آتا ہے میں وہ استعمال کرتا ہوں. آپ اپنے آپ کی ایگو کے لیے, اپنے آپ کو ثابت رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کو قائم رکھنے کے لیے کہیں گے جی میں جی فلاں برانڈ استعمال کرتا ہوں, اور وہ جو ہے اس کو لکھ کے چلا جائے گا. ناؤ اس طرح سے انٹرویو کرتے آپ کے پاس ایک ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہو گیا. اب سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو انالیسس کرنا شروع کیا کہ اوکے جی ان لوگوں کے پاس ویک پوائنٹ کیا ہے,
why they are trying to suppress their internal anxieties, اپنے آپ کی جو محرومی کے احساس ہے اس کو دبا کے why they are asking for big names. I'm sorry for this word again, میں معافی پھر چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے جس برانڈ کا ہم لیتا ہے اس کی قیمت 3 یا 4 ہزار روپیہ ہے اور اس کی آمدنی اتنی نہیں کہ وہ خرید سکے, تو کوئی بات نہیں, اس نے نام لے دیا, کیا فرق پڑتا. آپ کسی بچے سے اگر پوچھیں کہ تمہیں کون سی کار پسند ہے تو اس بچے نے یہ تو نہیں پوچھ دیکھنا کہ میری جیب میں کیا ہے. تو ایک بچہ ہے, اس نے کہا کہ مجھے فلاں کار بڑی پسند ہے, اس کا رائٹ ہے, یہ ہر ایک بندے کا رائٹ ہے. دنیا میں جو شخص پیدا جہاں ہوتا ہے اس کو ہر چیز کو پسند کرنے کا, ناپسند کرنے کا, اس کی خواہش رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور اس سے وہ یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا. اس حق کو اگر ہم اس کی کمزوری بنا کے استعمال کریں تو یہ زیادتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ موٹیویشن ریسرچ کے اندر اسی بات کو جو میں نے بڑے آسان پرائے میں آپ سے عرض کر دی, اسی کو بیس بنا کے چیز کو بیچا جاتا ہے. سائیکولوجسٹ باقاعدہ سے اس کا انالیسس کرتے ہیں, انالیسس کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں جی اوکے, if this person has told us a wrong thing about his choice, it does mean that he is conscious about certain things and we must encash that. تو کیا یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک بندے کو چیز بیچنے کے لیے وہاں تک چلا جائیں جہاں تک وہ خود اپنا انالیسس نہیں کر سکتا, اس سیلف انالیسس سے بھی زیادہ آپ اس کا سائیکو انالیسس کر کے جب اس کے سامنے ایک چیز بیچتے ہیں تو کیا ایتھیکلی ہم ایک صحیح کام کر رہے ہیں؟ ایتھیکلی اٹ از ویری رانگ, اٹ از ویری رانگ. دین for Kant, the neonatologist, the principle of respect for person demands that human being must be respected absolutely, and any form of persuasion which is less than rational is an assault on the integrity of the individual and hence unacceptable. جو کینٹ ہے بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی جو چوائس ہے, چاہے وہ کوئی دیکھے, آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پسند فلاں برانڈ کی ٹوتھ پیسٹ, آئی لائک مسواک, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ حدیث ہے, آپ کو پسند ہے, یا میں کہتا ہوں جی مجھے بالکل نیم کی مسواک پسند نہیں ہے, میں کیکر کی مسواک استعمال کروں. There's nothing to be ashamed of that. Why should? بالکل استعمال کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے آپ سے ایک ٹیلی ویژن کا کیمرہ آپ کو شو کر رہا ہے, آپ سے پوچھتے ہیں ہاں جب آپ کون سی دانت کس سے صاف کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں فلاں ایک برانڈ دے دیتے نام, تو وہاں سے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. کینٹ جی کہتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ حق ہے, قانونی حق ہے, پیدائشی حق ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے کہ کس چیز کو وہ پسند کرے, کس کو ناپسند کرے. اس حق کے اندر اس کو مجبور کرنا کسی اور چیز کی پسندیدگی کے لیے یہ خلاف ورزی ہے. اس فطرتی حق کی خلاف ورزی جو خدا تعالیٰ نے اس کو بدیت کیا. نیچر نے ہمیں جو رائٹ دیا کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, پسند کے لیے, ناپسند کے لیے, اللہ تعالیٰ نے جب ایک فری انسان کو پیدا کیا اور اس کو ٹوٹلی حق دیا کہ اس چیز کو پسند کرے, اس چیز کو ناپسند کرے. تو جو کینٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب اس کے ایک قدرتی رائٹ کے اوپر اس کو مجبور کر کے اس کو اکساتے ہیں کسی چیز خریدنے پہ, اس چیز پہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا آپ کو پرسویڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ لا آف نیچر کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انسان کے بیسک رائٹ کی جو اس کے بیسک حقوق ہیں ان کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, وچ از اے رانگ تھنگ. بیسیکلی پھر میں گزارش کروں کہ یہ میرے کو ذاتی آئیڈیاز نہیں ہے, اس کے پیچھے کینٹ آپ نے پہلے بھی کینٹینین اسکول آف تھاٹ بہت پڑھا ہے, آپ نے بے شمار جگہ پہ آپ نے اس کو جو ہے ڈسکس کیا ہے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طور طریقے سے ایتھکس میں کینٹ کی یہ تھیوری جو میں کر رہا ہوں کہ آپ کا جو نیچرل ایبسولوٹ رائٹ ہے کسی چیز کو ڈسکور کرنے کا, کسی چیز کو پسند کرنے کا, اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اس کے نزدیک سچ پروموشنز ٹریٹ کنزیومر ایز مینس ٹو این اینڈ. ایسی جو اشتہار بازی ہے, ایسی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں, ایسی جو چیزوں کو پروموٹ کرنے والی یہ جو ٹیکٹکس ہیں, یہ بیسیکلی انسان کو کموڈیٹیز کی طرح یوز کرتے ہیں. یہ اپنے ذرائع جو ہیں, اپنے جو ان کے جو آمدنی کے ان کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ایموشنس کو, وچ از رانگ. یہ جو نظریہ ہے یہ کینٹ کا ہے, وچ از ویری فیمس پرسن وین وی آر لوکنگ ایٹ ایتھکس. ایتھکس کی تھیوری میں کینٹ کی کنٹریبیوشن آپ نے بارہا
پڑی ہے بہت واضح ہے. یوٹیلیٹیرینز جو ہیں، یوٹیلیٹیرینز کہتے ہیں کہ ڈپینڈنگ آن دا ریزلٹ آف دا ویئنگ اپ کنفلکٹنگ پازیٹیو نیگیٹو فیکٹرز دے ول ریچ دی ڈیسیژن. یہ کہتے ہیں کہ جی بوتھ جو ہمارے ہیں کسی چیز کے نیگیٹو فیکٹر یا کسی کے جو کانسیکوینسز کی ہم بات کرتے ہیں ریزلٹس کی، کہ جب آپ کے پاس ایک ریزلٹس آ جاتے ہیں کسی شخص کے بارے میں پسند یا ناپسند کے، تو بوتھ فیکٹرز کو، نیگیٹو اور پازیٹیو فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے وہ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈیسیژن ہمیں لینا چاہیے. What different theoretical perspectives have in common is that they agree on the necessity for full disclosure of information. لیکن پھر بھی ہم چاہے وہ کینٹینینز ہیں، چاہے وہ یوٹیلیٹیرینز ہیں، چاہے وہ جسٹس کا لا ہے، چاہے وہ رائٹس کا لا ہے، چاہے وہ کیئر کا لا ہے، ہر ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ فل ڈسکلوجر کا حق جو ہے وہ صارف کا پہلا حق ہے. ہر اس انسان کا جو کوئی چیز خریدتا ہے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن لینا اس کا پہلا حق ہے. آپ اس سے اس جگہ پہ دھوکہ نہیں کر سکتے، نہ اس کو آپ جو ہے پرسویڈ کر سکتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ. اگر وہ ایک دوائی خریدتا ہے اس کو یہ پہلا حق حاصل ہے کہ اس کو پتا چلے کہ اس دوائی سے یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ میری کڈنیز خراب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ہمارے ہاں واقعات ہوئے، لوگوں نے مختلف اشتہار دیکھ کے، مختلف اشتہاروں سے متاثر ہو کے کویکس کی جو دوائیاں ہیں جو مختلف، I'm sorry for that، لیکن چونکہ کتاب میں یہ کوٹڈ چیزیں ہیں، کویکس جو مختلف لوگ ایسے ہی جیلی طور پہ دوائیاں بیچتے ہیں، ان کے اشتہاروں سے متاثر ہو کے جو ہے وہ دوائیاں خریدی، اینڈ دین کڈنی فیلیورز اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، لوگوں کی موت واقع ہو جاتی. سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی ایک چیز کو بیچنے کے لیے کیا اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم ایک انسانی جان کا سودا کر لیں یا بہت ساری انسانی جانوں کا سودا کر لیں. یہاں پہ آ کے سارے اسکول آف تھاٹ جو ہے، جتنے بھی اس میں مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ جس انسان کو آپ نے چیز بیچنی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ یہ رائٹ دیں، فل ڈسکلوجر، کہ آپ نے اپنی پوری انفارمیشن، پوری معلومات اس کے سامنے ڈسکلوز کر دیں. اگر پھر بھی دیکھیں ایک اچھی کمپنی جب ایک میڈیسن بیچتی ہے تو وہ یہ لکھتی ہے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس اینڈ انٹریکشنس ود ادر ڈرگس، کہ اس دوائی کے استعمال سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے، آپ کو یہ ہو سکتا ہے، آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے سم ٹائم اٹ کین ہارم یور لیور، سم ٹائم اٹس مے بی اوور ڈوزیج کی صورت میں اٹ مے بی ڈینجرس فار یور کڈنیز، اینڈ دین بلا 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 یو ہیو دس پریکاشن، دین آپ وہ ساری چیزیں سوچ کے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے اور پھر آپ ایک دوائی استعمال کرتے ہیں. ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کچھ چیز نہ بتائی جائے اور پھر آپ کو کہا جائے یہ چیز استعمال کریں، اور جب اس نقصان ہو تو آپ کہیں گے مجھے تو نہیں بتایا تھا، ورنہ میں کبھی استعمال نہ کرتا، مجھے زکام تھا 10 دن میں نہیں 12 دن میں ٹھیک ہو جاتا. وائی شوڈ آئی انوائٹڈ انوانٹڈ ڈینجر، میں نے کیوں ایک خطرہ مول لیا. ڈسکلوجر کا حق انسان کا پہلا حق ہے، اور اس پہ کوئی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کی مخالفت جو ہے نہیں کرتا. رائٹ بیسڈ اپروچ اسٹریسز دی رائٹ ٹو نو، اور رائٹس کی جو دیکھیں کیئر ہے، جسٹس ہے، یوٹیلٹی ہے، ہمارے جو پرنسپل ہیں بیسیکلی پلرز جو ہیں ہمارے، جن کے اوپر ہمارا ایتھکس کا ڈھانچہ جو ہے وہ قائم ہے. اس کے اندر چند آپ کے بالکل جانے پہچانے ہیں، بہت سارے لیکچرز میں آپ روز پڑھتے ہیں ان کو، میں نے بہت ساری جگہ پہ عرض کیا آپ سے. جسٹس ہے، رائٹ ہے، اس کے بعد کیئر کی تھیوری ہے، یوٹیلٹی ہے. یہاں پہ آ کے رائٹس، آپ کو سب سے پہلے یہ بات جو ہے جاننے کا حق کس چیز کے بارے میں جس کو آپ خرید رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو رائٹس جو ہیں یہ آپ کو یہ حق دیتے ہیں. اس لیے یہ آپ کا پہلا حق ہے کہ آپ کے سامنے فل ڈسکلوجر جو ہے کسی چیز کا ایگزیجریشن یا اس کی جو پفری ہے یا اس کو انفلیٹ کر کے جب بڑھا چڑھا کے تو بہت دور کی بات ہے. میں اس طرف جانے نہیں رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایون جو بیسک ایک چیز کی انفارمیشن ہے، کور انفارمیشن جو ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ دینے کا حق ہے. یہ جائے کہ آپ ایگزیجریٹ کر کے یا پرسویٹ کر کے کسی چیز کو کسی کے آگے بیچیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے یہاں پہ ایتھکس جو ہیں وہ خاصے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. دین
Again, respect for persons entails not duping them into decisions which bypass their rational process. دیکھیں کبھی بھی جو انسان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں عزت نفس ہے یا انسان کی جو عزت نفس ہے، یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس طرح سے آپ نہ اثر انداز اس پہ ہو جائیں کہ وہ اپنے عقلی فیصلے جو ہیں ان کے اوپر آپ اس کا اثر کریں، اور وہ اپنے ڈیسیژنس کو جو ہے اور یا اپنے عقل کو یا اپنے جو ایک فہم ہے اس کو وہ بھول کے جذبات میں آ کے کوئی چیز جو ہے وہ خرید لیں. اس حد تک آپ جو ڈوپنگ ہے اس کے اندر اس کو نہ لے کے جائیں. یعنی آپ کسی آدمی پہ اتنا زیادہ اموشنلی اثر انداز نہیں ہو سکتے تھرو ایڈورٹیزمنٹ کہ وہ اپنی عقلی تقاضوں کو یا اپنی جو دیکھیں عقلی تقاضے کیا ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیز اچھی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے یہ چیز بری ہے. آپ کا ایک ذاتی نظریہ ہے جو آپ نے کسی چیز کے بارے میں بنایا ہوا ہے اپنے تجربے کے اوپر، وہ آپ کا عقلی نظریہ ہے. دیکھیں عقلی نظریہ کیا ہے، ایک بلیڈ ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو زخمی کرے گا. یہ تو ایک ریشنل سی چیز ہے جو عقل مانتی ہے، جس کو جو آپ کے فہم میں ہے. اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو اتنا سافٹ بلیڈ ہے، اس کو تو آپ بالکل جب تک آپ بال نہیں لے کے آئیں گے باقی آپ کی جو جلد ہے اس کو یہ کچھ نہیں کرے گا، بے شک آپ اس کو جو مرضی کر لیں، عقل اس کو نہیں مانتی. یہ بائی پاس کیا گیا آپ کی ریشنلٹی کو، اور یہ اس قسم کی جو پرسویشن ہے اس کو ایتھکس جو ہے بڑی بری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں. The utilitarians need full information on which to assess the consequences of acceptance and rejection. Utilitarians یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام انفارمیشن ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ اس چیز کو یا تو ریجیکٹ کرتے ہیں یا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کہ یا تو آپ نے کہا کہ اوکے میں خریدوں گا یا میں نہیں خریدوں گا. یہ دو فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں، یا تو آپ نے کسی چیز کو خریدنا ہے، آپ ایک دکان پہ گئے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کوئی اپلائنسز خریدنی ہے، یا تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن اس کو دینی چاہیے بیچنے والے کو کہ آپ وہاں پہ یہ فیصلہ کریں گے اوکے میں اس کو خریدتا ہوں یا میں اس کو نہیں خریدتا. اب یہاں پہ جو بات سامنے آ جاتی ہے سوچنے کی بات کہ آپ کہیں گے کہ جب وہ یہ انفارمیشن دے گا وہ یہ کیوں آپ کہیں گے کہ میں نہیں خریدتا. جب اس نے کوئی چیز آپ کو بیچنی ہے تو وہ اس کی بات تعریفی تو کرے گا ہی نہیں. سمجھنے کا یہاں پہ جو نقطہ ہے اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ بہت کیسز یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اس کو خریدیں گے یا نہ خریدیں، اتنی انفارمیشن دینی چاہیے. سمجھنے کی یہاں بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ہم کسی کی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ کیوں اس چیز کی بدتعریفی کرے گا اور اس حد تک کرے گا کہ ہم ریجیکٹ کر دیں. اسی کا یہی ڈسکلوجر ہے کہ ہر چیز کے اندر یہ ضروری نہیں کہ صرف خوبیاں ہوں. یس میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کے اندر صرف خامیاں ہی ہوتی ہیں، بہت چیزوں میں بہت خوبی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بیسٹ ڈرگز جو ہیں، موسٹ افیکٹو ڈرگز جو ہے دنیا کی، لائف سیونگ ڈرگز دنیا کی جو ہے، وہ بھی جو ہے مثلا ترقی یافتہ ممالک میں امریکہ وغیرہ میں مریض کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم آپ کو اینٹی بائیوٹک دینے لگے ہیں، ہماری مجبوری ہے، یہ اینٹی بائیوٹک آپ استعمال کریں، ہم معذرت چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم آپ سے اینٹی بائیوٹک جو ہے آپ کو یہ ڈائگنوزز آپ کی ایسی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کو دیں. اس اینٹی بائیوٹک سے آپ کو یہ نقصان ہو سکتے ہیں، یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے لیے یہ ایک فارم ہے، اس پہ سائن کریں، ہم آپ کو دوائی دیتے ہیں. میں ایک صرف اینٹی بائیوٹک کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ کو بیماری کی کانسیکوینسز بھی بتا دی جاتے ہیں اور آپ کو کانسیکوینسز آف میڈیسن بھی بتا دی جاتے ہیں کہ دونوں کے نقصانات کیا ہیں. آپ کی چوائس ہے، آپ اس کو پکڑ لیں، آپ اس کو پکڑ لیں. یہی بات بیان ہی ڈسکلوجر میں ہونی چاہیے کہ آپ کو دونوں چیزیں بتائی جائیں اور پھر آپ کی مرضی، آپ ایکسپٹ کریں، بریک کریں. یہ انسان کا ایک فطری اور فری حق ہے جس کو یوٹیلیٹیرینز جو ہے وہ مانتے ہیں. پھر unanimous insistence on honest disclosure is a challenge to advertising. یہ ایک مشکل بات ہے اور یہ چیلنج ہے ایڈورٹائزرز کے لیے کہ وہ ایک سچا اور صحیح ڈسکلوجر جس کو کہتے ہیں آنیسٹ ڈسکلوجر جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر اس کو عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کو قبول چیلنج کو کرتے ہیں
اور پھر لوگوں کو فل ڈسکلوجر جو ہے وہ بتا کے اور اپنا جو فرض ہے انسانی فرض وہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں مثال دیتا ہوں. ایک میڈیسن تھی جس کے بارے میں دنیا کے اندر یہ پتا چلا ریسرچ کے اندر، کیس اسٹڈی ہے بڑی مشہور، کہ جناب اس کے جو استعمال سے ہے خواتین میں خصوصی طور پہ بہت ہی زیادہ خطرات جو ہیں، ایون جان جانے تک. بڑی عام سی میڈیسن تھی پیٹ کو ٹھیک کرنے کی. I mean, if there's some upset stomach, tummy upset کو ہو تو اس کے لیے اس کمپنی نے، جس کمپنی نے یہ دوائی بنائی، اس کو پتا چل گیا کہ اس میں یہ نقص ہے. اس کو پتا چل گیا کہ کنٹریز میں جب دنیا میں سارا را مٹیریل کا ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جناب ریسرچ یہ کہتی ہے، بڑے بڑے پمفلٹ چھپائے کہ اس دوائی کو استعمال چھوڑ دیں اور اس کی بجائے یہ دوائی استعمال کریں، وہ بھی انہوں نے خود ہی بنائی. تو کیا آپ ایک چیز کو بیچنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ لاکھوں انسانی جانوں کے ساتھ کھیلیں؟ یہ ایک ایتھیکلی بڑا ہی قابل غور مسئلہ ہے. اور اتنی جرت یہاں پہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی جرت کیا ہوگی کہ اس چیلنج کو ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ قبول کریں کہ وہ فل ڈسکلوجر کے ساتھ اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. میرے خیال میں یہ بہت مشکل بات ہے. دین فل ڈسکلوجر کی ہم بات کر رہے ہیں. اگین a challenge to advertisement, full disclosure. Should advertising only persuade or inform? ہم خود اب سوچیں کہ کیا واقعی ایڈورٹائزمنٹ کو صرف ہمیں انفارم کرنا چاہیے کسی چیز کے بارے میں، یا جو ہمیں پرسویڈ کیا جاتا ہے اور ہمیں اکسایا جاتا ہے یا ہمیں ضرور ہے. یہ آپ میرے سوچنے کے لیے مسئلہ ہے کہ کیا ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ایتھکس ہم آپ میں کیسے ہم سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں. سیکنڈلی, insisting on information means the proper model for the advertiser-consumer relationship is to see consumer as having predetermined wants, and ideal advertisers are those who give them the relevant information. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن کی کہ ہمیں فل انفارمیشن دیں، تو یہاں پہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے ہی کمپنیز نے یہ ساری ریسرچ کی ہوئی ہے کہ ہماری وانٹس کیا ہیں اور اس کے مطابق ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. میں پھر گزارش کر دوں آپ کی جو رہنمائی کے لیے، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ دیکھیں وانٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور نیڈس کی، تو نیڈ وہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے کہا مجھے کھانا چاہیے تو وہ آپ کی نیڈ ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فلاں ریسٹوران کا فلاں جو برگر ہے مجھے وہ چاہیے اور ساتھ مجھے فلاں ڈرنک چاہیے، تو وہ آپ کی نیڈ نہیں ہے، وہ آپ کی وانٹ ہے. نیڈ اصل میں بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے، وانٹ اس سے اوپر کی. جو آپ نے پانی پیا، ٹھنڈا پانی گرمی میں پیا، یہ آپ کی نیڈ ہے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کہتے ہیں جی میں پانی نہیں پیوں گا، مجھے اس کی جگہ جوس چاہیے، وہ آپ کی وانٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پھر انفارمیشن ہمیں صحیح ملے گی. آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ اوکے یہ بس انفارمیشن ڈسکلوجر، ہمیں بتائیں انفارمیشن کی آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں. اور اگر کمپنیوں کے پاس پہلے ہی سارا آپ کا ڈیٹا موجود ہے، آپ کی سائیکولوجیکل جو ہے جو موٹیویشنل ریسرچ کے ذریعے ساری وانٹس کے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور تو پھر آپ کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے پھر ایگزیکٹلی وہی دی جاتی ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو آپ کی ایگو کو سیٹسفائی کرتی ہے، تو پھر اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، یا اس کا فائدہ ہے یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. If persuasion is legitimate, then on the persuasion model, advertisers not only satisfy existing desire, they can create new wants. پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب میں اور آپ ہم دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پرسویشن کی اجازت ہونی چاہیے، پرسویشن جو ہے لیگل ہے، لیگل تو ہے کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی دیکھتے ہیں، اخلاقی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایتھیکلی اجازت ہونی چاہیے پرسویشن کی. مجھے اور آپ کو، ہم سب لوگوں کو پرسویٹ کرنے کی اجازت ہوئی کمپنیوں کو کہ ہمیں جس طرح سے چاہیں وہ پرسویٹ کریں اشتہاروں سے، مختلف طریقوں سے کہ ہم چیزیں خریدیں، اکسائیں ہمیں موٹیویٹ کریں چیزیں خریدنے کے لیے. تو پھر وہ نیڈس کو آپ کی نہیں، وہ آپ کے اندر وانٹس پیدا کریں گے.
پھر آپ کے اندر پانی کی نہیں، آپ کے اندر جوس کی خواہش پیدا ہوگی، پھر روٹی کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، پھر ایک اسپیشل کائنڈ آف فوڈ جو کسی ریسٹورینٹ میں ملتا ہے، اسپیشلی برانڈڈ ریسٹورینٹ میں، پھر اس کی خواہش پیدا ہوگی آپ کے اندر. تو یہ جو بات کو تسلیم کرنا ہے پرسویشن کو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نیڈس کی بجائے وانٹس کریٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے وانٹس کے لیے پھر آپ کو اوور اسپینڈنگ کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا، میں بالکل قطعاً یہ نہیں کہتا، اور کوئی اسکول آف تھاٹ بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی وانٹس نہیں ہونی چاہیے، لیکن پہلے آپ کی نیڈس ہیں. دیکھیں ہفتے میں اگر آپ 7 دن یا 6 دن گھر میں کھانا کھاتے ہیں، میں افورڈیبلٹی کی یہاں قطعاً بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ہمارے کئی ایسے بہن بھائی ہوں جو شاید پورا سال باہر کھانا کھا سکتے ہیں، اور کوئی میرے جیسے ایسے بھی لوگ ہوں جو شاید 1 یا 2 دفعہ کھاتے ہوں سال میں یا مہینے میں ریسٹورینٹ سے. بات یہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ 6 دن گھر سے کھانا کھاتے ہیں، 7ویں دن آپ کی وانٹ ہے کہ یو نیڈ سم چینج ود یور کڈس، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یو گو فار سم تھنگ وچ ود ان یور جتنا آپ کا بجٹ ہے. آپ 10 دفعہ افورڈ کر سکتے ہیں 10 دفعہ جائیں، آپ 2 دفعہ افورڈ کرتے ہیں 2 دفعہ جائیں. آپ کو ایک اسپیشل کوئی وانٹ ہے آپ کی، آپ اس کو 10 دفعہ پورا کریں گے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ایٹ دا کاسٹ آف یور نیڈ، کیا اس کو پورا کرنا بہتر ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے آپ گھر سے کھانا کھائیں گے، وہ ایک گھر کا حصہ ہے، آپ کے بجٹ کا حصہ ہے، آپ نے کھانا کھا لیا. آپ 2 یا 4 دفعہ باہر سے کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے 7 دن گھر کا کھانا بچ جائے. کیلکولیٹڈ بجٹ کے اندر، جو کہ موسٹ آف دی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا پرابلم ہے، ہمیں نیڈس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ چاہ کے وانٹس پہ. ہر ایک انسان کا دل، ہر انسان کی خواہش، بالکل اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس پہ کوئی کسی قسم کی کسی کے اوپر کوئی خدا نخواستہ قدر ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی خواہشات کو، جائز خواہشات کو جس طرح بھی چاہے پورا کرے، اور اللہ سب کو یہ جو ہے اتنی استعداد دے. لیکن سم ٹائم اگر اس کی خدا نخواستہ کچھ ٹائم کے لیے اس کی استعداد کسی کے پاس نہیں ہے، تو ایک پریشر میں آ کے اپنے آپ کو تنگ کر کے کوئی چیز خریدنا وہ تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے اس کے لیے. سو یہ چیز ذہن میں جو رکھنی ہے، یہ بڑی ضروری ہے کہ انفارمیشن سے پھر وانٹس جو ہے وہ کریٹ ہوں گی. آپ جتنی انفارمیشن مانگیں گے وہ انفارمیشن پھر ڈیٹرمنٹ ہوگی، جو کہ نیڈس کو نہیں وانٹس کو جو ہے وہ پیدا کرے گی. پھر جو ہمارے پاس ہے فل ڈسکلوزر، اے چیلنج ٹو دی ایڈورٹائزمنٹ. اگین پرسویشن از ناٹ آلویز بیڈ. ہر چیز کے دیکھیں ہم بالکل ایک نیگیٹو نہیں سوچتے، ہمیشہ نہیں کہ پرسویشن ہمیشہ سے بری ہوتی ہے، اس کی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. We sometimes only appreciate fully the benefits of a new product after once the purchase has been made. جیسے some oven or some microwave oven or something. Sometime ہم جب پرسویشن، کئی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے خرید لی، ایک مہنگی چیز خرید لی، اور ہم نے کہا جی کہ ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم نے پرسویشن میں آ کے وہ چیز خرید لی. بہت ساری چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. یہاں پہ ہمارے جو رائٹر ہیں یہ اگزامپل دیتے ہیں مائکرو ویو اوون کی، کہ مائکرو ویو اوون جب نیا آیا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. آپ ایک چیز کو گرم کرنے کے لیے ایک جگہ پہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ انتظار کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اس میں رکھا اور آپ نے چند سیکنڈ یا چند منٹ انتظار کیا، اور آپ جلدی سے اپنے آفس جانا، اپنے چائے گرم کی، سلائسز گرم کیے، انڈا گرم کیا، اور آپ 2 منٹ میں فارغ ہو کے جو ہے وہ چلے گئے. خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں مہمان آئے ہیں، فٹافٹ کوئی چیز گرم کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اور آپ فٹافٹ سے. بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یوٹیلیٹی آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہے اور آپ کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. سو یہ بھی کہتے ہیں کہ پرسویشن کا سم ٹائم ہمیں فائدہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں اعتراض صرف اس پرسویشن پہ ہے، یا ہمارے جو رائٹرز ہیں یا ہمارے جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو اعتراض اس پرسویشن پہ ہے جو ایگزیجریٹڈ ہے اور اس چیز کے لیے جو ہمارے اندر وانٹس پیدا کرتی ہے. دین وی ہیو بوتھ، ہمارے پاس اسکول آف تھاٹ ہے. آپ کو یاد ہو گل برائٹ جس نے یہ بات کی تھی اسپیشلی موٹیویشنل ریسرچ کی، کہ کس طرح موٹیویشنل جو ریسرچ ہے اس کا بڑا نام ہے. ہی از ویری ریسپیکٹیبل پرسن ان دا فیلڈ آف ایتھکس، اسپیشلی ایڈورٹائزمنٹ کے جو ایتھکس ہیں اس کے اندر
بہت زیادہ از اے ویری نون پرسن. دوسرا نام جو ہمارے پاس آتا ہے اٹس اف ہائک. دونوں کے بارے میں عرض کر دوں. گل برائٹ کا پورا نام تھا جان کینتھ گل برائٹ. 1908 میں یہ پیدا ہوا امریکہ کا. ہی واز اے ویری فیمس اکانومسٹ. ہی واز بورن ان انٹاریو. انٹاریو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کینیڈا کا ایک صوبہ ہے, تو وہاں پہ یہ پیدا ہوا. ان دی 1930s and 40s گل برائٹ ٹاٹ اکنامکس ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی اینڈ پرنسٹن یونیورسٹی. ہارورڈ اور پرنسٹن دونوں امریکہ کی جو ہے دا پرائڈ, امریکن پرائڈ, بیسٹ یونیورسٹیز جن کو دنیا میں گنا جاتا ہے, دونوں کو آئی وی لیگز میں بھی ہیں اور دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز ہارورڈ اور جو پرنسٹن ہے وہاں پہ اکانومسٹ تھے اور پڑھاتے تھے, اکنامکس پڑھاتے تھے جو گل برائٹ تھے. گل برائٹ روٹ امریکن کیپٹلزم. 1951 میں انہوں نے ایک امریکن کیپٹلزم کے نام سے بک لکھی, ڈسکشن آف دی بیلنس آف اکنامک پاور امنگ میجر یونائٹیڈ اسٹیٹس کمپنیز, کہ کس طرح سے امریکہ کی مختلف کمپنیز کے درمیان جو بیلنس آف پاور ہے وہ کس طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس کے بارے میں گل برائٹ نے بہت ایک بڑی مصدقہ بک 1951 میں لکھی. آپ پیشے کے لحاظ سے استاد تھے, اکانومسٹ تھے, اور آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اور پرنسٹن جیسی قابل فخر یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا. یہی ان کی جو تھیوریز ہیں جو مختلف انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں کی ہیں. یہاں پہ ان کے تعارف کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی عام کسی آدمی کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ ایک بڑے ہی لائق, ایک بڑے ہی اچھے جو اس اسکول آف تھاٹ کو سمجھتے ہیں ان کی یہ رائٹنگز ہیں. اسی طرح دی افلوئنٹ سوسائٹی 1958 میں انہوں نے یہ بک لکھی, in which he asserted that the United States had reached a stage in its economic development that should enable it to direct its resources less to the production of consumer goods and more towards providing better public services. جس میں انہوں نے یہ بڑی وضاحت سے کہا اپنی کتاب کے اندر, جو ان کی بک تھی 1958 میں ایفلوئنٹ سوسائٹی, کہ امریکہ کو اب کنزیومر گڈس, صابن بنانے, ٹوتھ پیسٹ بنانی, جو مختلف جوتے بنانے, مختلف لوگوں کی جو لگژری کی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں بنانی, یہ اب اس کو بند کر دینی چاہیے. امریکہ کے بارے میں جو گل برائٹ نے یہ لکھا اس بک کے اندر, جو ایفلوئنٹ سوسائٹی کے اندر, اور ان کو صرف اب جو کام کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جس سے انسان کی بہبود اور انسان کی سوشل ویلفیئر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی وہ کام جو انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم مٹیریلزم پہ آ جائیں اور مٹیریلسٹک ہو کے ایسی باتیں کریں جو مٹیریل سے متعلقہ ہیں, اور اپنی یہ جو ساری ایک ریس ہے جس کے اندر ہم برانڈز کی بات کرتے ہیں, جس کے اندر ہم فیشن کی بات کرتے ہیں, یوٹیلیٹیز کی بات کرتے ہیں, نئی کارز کی بات کرتے ہیں, نئی شیپس کی بات کرتے ہیں, نئی کلر سکیمز کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اب ٹائم آ گیا ہے کہ اتنی ریچ اکانومی کے بعد اب لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے اور سوشل آسپیکٹ آف سیل ہے جو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بہرحال یہ گل برائٹ کا اپنا نظریہ تھا جو انہوں نے اپنی جو بک ہے 1958 میں جو بک شائع ہوئی ایفلوئنٹ سوسائٹی, اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہی کہ جی یہ جو ریسزم ہے جس کے اندر ایک ریس چل رہی ہے, ریسزم سے مراد نسلی امتیاز نہیں بلکہ ایک جو دوڑ چل رہی ہے جس کے لیے مختلف چیزیں, یہ نہیں یہ برانڈز کے اندر جو ایک جنگ ہو رہی ہے, اس کو اب یوٹیلیٹیز کو ایک سٹینڈرڈ اس کا آ گیا ہے, اس کا ایک اپر جو سیچوریشن پوائنٹ ہے وہ ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں. اب اس کو چھوڑ کے ہمیں صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم عام لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں, اور کس طرح سے ہم ان کا جو بیٹرمنٹ ہے پبلک کی, ان کی سروسز ان کو کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں, گڈ ہاسپٹلز, واٹر, سینیٹیشن, ان کی ہیلتھ سروسز, ان کو انفیکشنز وغیرہ سے کیسے بچانا ہے, کس طرح سے بیسک رائٹس کس طرح دینے ہیں, پینشن کے رائٹس, دوسری ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں زیادہ توجہ دینی چاہیے. 1958 میں اس نتیجے پہ اپنی بک ایفلوئنٹ سوسائٹی میں گل برائٹ جو تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے. اسٹوڈینٹس, ہماری یہ بحث چلتی رہے گی. آج کے چونکہ لیکچر کا اب وقت ختم ہو چکا ہے, اس لیے میں اس بحث کو یہیں ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ
اگلے لیکچر میں ہم اسی نقطے کو یہیں سے شروع کریں گے اور فائنلی کسی نہ کسی ہم منطقی نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گے. امید ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ کو کسی حد تک آپ کے لیے کوشش تھی میری آپ کے لیے منفعت کا علمی منفعت کا باعث بنا ہوگا. اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا اور خصوصی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.